बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनश सलीम के साथ। हवाओं का रुख बदलना किसे कहते हैं, अगर आप इस जुमले को समझना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पाकिस्तान में होने वाले इंतखाबात की साइंस समझनी होगी। हर जनरल इलेक्शन से पहले हमें ये देखने को मिलता है कि किस तरह हवाओं का रुख बदल जाता है। जैसे कि जो पिछले इलेक्शंस थे उसमें हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब का बुरा वक्त चल रहा था। नवाज शरीफ साहब के खिलाफ मुकदमात पर मुकदमात बन रहे थे। ये कोशिश की जा रही थी कि उनको इंतखाबात से दूर रखा जाए, ये कोशिश की जा रही थी कि उनको जेल भेजा जाए, और फिर एक दिन आया कि वो जेल भी गए और फिर जनरल इलेक्शन से आउट भी हुए। अब इसी किस्म की जो सूरत हाल है वो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ भी होती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल ये कोशिश की जा रही है कि उनको इंतखाबात से भी दूर रखा जाए, और यूँ लग रहा है कि जो भी अब अगले जनरल इलेक्शंस होने वाले हैं उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं वो जेल में लाजमी तौर पर होंगे। अगर अब मैं नवाज शरीफ साहब की बात करूं तो वो इस टाइम पर कमांडिंग पोजीशन पर हैं, और वो इसलिए हैं क्योंकि बुरे वक्त की एक खासियत होती है कि ये चला जाता है। बुरा वक्त हमेशा बुरा नहीं रहता, और अब जो नवाज शरीफ का बुरा वक्त है वो अच्छे वक्त में तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है। नवाज शरीफ साहब ना सिर्फ बैरून मुल्क में बैठे सरमायाकारी के हवाले से बड़ी बड़ी मीटिंग्स, अहम फैसले कर रहे हैं, अपने इत्तेहादियों से भी मिल रहे हैं, पाकिस्तान में होने वाली सियासत के हवाले से डिसीजंस भी ले रहे हैं, हर चीज़ को कमांड कर रहे हैं। और ये मैं वक्त का पहिया घूमना ही कहूँगी कि ये वो वक्त है कि हर रोज़ हम देख रहे हैं कि नवाज शरीफ के हक़ में गवाहियाँ आ रही हैं। कल जब मैं आपसे मिली थी तो मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही करता धरता रूहे रवा, बिल्कुल, क्योंकि ही स्टिल वेरी मच द पार्ट ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हामिद खान साहब जो हैं वो गवाही दे रहे थे कि भाई नवाज शरीफ साहब को निकालने का फैसला तो न्यूज़ लीक के होते ही हो गया था, और फिर उसके बाद ये पूरी एक साजिश रची गई और उस साजिश के अंदर अदलिया का इस्तेमाल किया गया। और आज जब मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ तो आज हमें वो कहते हैं ना, लिटरली गवाही लिख कर दे दी है एहतसाब अदालत लाहौर ने। जज साहब लिखते हैं कि जिस साबिक हुकूमत ने नैब को नवाज शरीफ का मुस्तकबिल तबाह करने के लिए प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस बनाने पर मजबूर किया, नंबर 1। नंबर 2 वो ये लिखते हैं कि भाई कोई करप्शन साबित नहीं हुई, और नंबर 3 जज साहब ये लिखते हैं कि नवाज शरीफ साहब को इश्तिहारी करार देने के लिए जो तमाम तर कार्रवाई करने की कोशिश की गई वो कार्रवाई भी कानून के मुताबिक नहीं थी। अपने आप में आज का दिन देखा जाए तो एक और बड़ी गवाही नवाज शरीफ के हक में आना इस बात की यकीन दहानी है कि माजी में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और अब जो पीटीएम की हुकूमत है जो ये कहती आई है कि भाई नैब न्याजी का गठजोड़ है, अब इस टर्मिनोलॉजी के ऊपर सच की मोहर लग चुकी है। मजीद क्या हालात हैं हम ये जानने की कोशिश करेंगे। मुझे ज्वाइन किया जी वेरी ऑनरेबल अता तारड़ साहब ने, मुशीर वज़ीर आज़म के। इस सेगमेंट में हम खुसूसी तौर पर उनसे गुफ्तगू करेंगे। अता साहब बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। पहले तो आप मेरी शिकायत ले लीजिए, हम चाहते हैं कि आप टेलीविज़न पर ज़्यादा आएँ, सीधी बात पर तो आप ज़्यादा ही आएँ क्योंकि आप बड़ी अच्छी सीधी बात करते हैं। पता नहीं आप क्यों टीवी से इतना दूर दूर रहते हैं। आपकी परफॉर्मेंस तो ठीक है, हुकूमत की ठीक हो या ना हो, तो वजह क्या है कि आप टेलीविजन पर क्यों नहीं आ रहे? अब तो हक बनता है, आपको मुबारक हो, नैब न्याजी गठजोड़ का आपका बयानिया सच साबित हो गया है। अभी भी आपको कुछ हिचकिचाहट है टीवी पर आने की? हाँ, बहुत शुक्रिया बीना सलीम साहिबा, बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं है। असल में वर्कलोड इतना होता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस रूटीन में हम कर लेते हैं और टॉक शोज में वाकई थोड़ी कमी रही है, तो आपका हुक्म मौसूल हो गया, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि टॉक शोज में मज़ीद रेगुलरली जो है वो अपीयरेंस किया करें। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। तो इंशाल्लाह आप देखेंगी कि इंशाल्लाह टॉक शोज में जो हमारी अपीयरेंस है वो ज़्यादा रेगुलर हुआ करेगी। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है। अता साहब, आप ज़्यादातर लीगल मामला देख रहे हैं, सियासी मामला को भी देख रहे हैं। नैब के अंदर एक तरमीम की गई अभी रिसेंटली, ये जो चंद रोज़ पहले हुई, उस तरमीम के अंदर ये वाज़े तौर पर ये कहा गया है कि भाई अगर कोई झूठा केस बनाएगा, पॉलिटिकली विक्टिमाइजेशन का केस बनाएगा, या ऐसा केस जिसके अंदर आपको पता चल जाए कि भाई इस केस में कोई दमखम नहीं है और ये सिर्फ बदला निकालने के लिए बनाया गया, कोट अनकोट, तो आप उस शख्स के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। आपका प्लान है कि आप साबिक चेयरमैन नैब के खिलाफ कोई कार्रवाई करें, क्योंकि वक्त के जो 3 बार वज़ीर आज़म रहे हैं नवाज शरीफ साहब, उनको इस लेवल तक ले आए थे कि उनके नाम के साथ अगर इश्तिहारी लगना हो, और आज अदालत ये लिख करके दे रही है कि भाई ये इश्तिहारी होने की भी जो पूरी कार्रवाई थी ये अकॉर्डिंग टू द लॉ नहीं थी, तो आप उनके खिलाफ कब कार्रवाई कर रहे हैं? देखिए, जो नैब कानून में तरमीम की गई
اس میں جو ایک شک تھی ملیشیس پروسیکیوشن کی کہ اگر کوئی بھی نیب کا افسر کسی کے خلاف کوئی جھوٹا کیس بنائے گا تو اس کے خلاف کیا کارروائی ہوگی، اس میں تھوڑی نرمی کی گئی ہے. جو ابھی ترامیم آئی ہیں اس میں جو اس کی سزا 5 سال تھی اس کو 5 سال سے 3 سال کیا گیا ہے، اور کچھ کورٹ کے پروسیجرز ڈالے گئے ہیں کہ جو ایویڈنس ہوگی وہ بھرپور ایویڈنس ہوگی تو پھر وہ کارروائی کی جائے گی. قطع نظر اس بات سے میرا تو خیال ہے کہ فارمر چیئرمین نیب کے جرائم کی فہرست جو ہے وہ نہ ختم ہونے والی ہے، اور ان کے خلاف بالکل ملیشیس پروسیکیوشن کا بھی کیس ہونا چاہیے، اور ان کے ٹرائلز بھی ہونے چاہیے کہ انہوں نے کس طریقے سے اس وقت کی حکومت کے ساتھ مل کے شہزاد اکبر کی ڈکٹیشن کے اوپر، کیونکہ شہزاد اکبر تو بھاگ گئے ہیں، جو پروسیکیوٹ ہونے والے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے یہ چیزیں انیشیٹ کی ہوتی ہیں یا تو وہ روپوش ہو جاتے ہیں یا بیرون ملک چلے جاتے ہیں یا وہ فرار ہو جاتے ہیں. تو شہزاد اکبر بھاگ گئے تو میرا خیال ہے جاوید اقبال صاحب کے خلاف کارروائی بالکل ہونی چاہیے. ایک جو ہم نے ثاقب نثار صاحب کے خلاف کارروائی کا آغاز کیا، پارلیمنٹ نے اس کا نوٹس لیا، پارلیمنٹ کی ایک اسپیشل کمیٹی بنی، ریفرنس دائر کرنے کے حوالے سے بات ہوئی، تو وہ 2 رکنی بینچ بڑا خاص بینچ ہے جس میں محترم جسٹس اعجاز الاحسن صاحب ہیں، جسٹس منیب اختر صاحب ہیں، وہ بندیال صاحب خود پتہ نہیں کیوں نہیں بیٹھے، ورنہ وہ ٹریو کمپلیٹ ہو جاتا ہے جو آج کل ایک گٹھ جوڑ ہے نیازی کے ساتھ اس کا. تو اب وہ 2 جج صاحبان نے کہا کہ جو ریٹائرڈ ججز کے خلاف کارروائی ہے وہ ہو ہی نہیں سکتی. جو آرٹیکل 209 ہے آئین کا، جس کے تحت ججز کے خلاف مس کانڈکٹ کے ریفرنسز دائر ہوتے ہیں، ججز کے خلاف کارروائی کی ایک ہی شک ہے، وہ آئین کی شک ہے، آرٹیکل 209 ہے. حال ہی میں وہ فیصلہ آیا کہ وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ریٹائرڈ ججز کے خلاف کارروائی ہو. اس سب میں سب سے بڑے مجرم تو ثاقب نثار ہیں، سب سے بڑے مجرم آصف سعید کھوسہ ہیں کہ جنہوں نے عدلیہ کو، اس کے وقار کو ختم کر دیا اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا ایک ٹول بنا دیا، اور ایک پولیٹیکل پارٹی کو آؤٹ کرنے کے لیے، دوسری کی فیور کرنے کے لیے تمام نظام جو ہے وہ حرکت میں لے آئے. تو یہ بھی حال ہی میں ایک فیصلہ آیا ہے. جسٹس جاوید اقبال بھی ریٹائرڈ جج ہیں، تو اس فیصلے کو میرا خیال ہے ہم انشاءاللہ چیلنج بھی کریں گے اور اس کے ریویو میں بھی جانا چاہیے ٹھیک ٹائم کے اوپر، تاکہ ریٹائرڈ ججز کے خلاف جو کارروائی ہے اس کا کوئی طریقہ کار تو وضع ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی سروس میں چوری بھی کریں، ڈکیتی کریں. ایک مثال دے رہا ہوں، آپ ظلم بھی کریں، زیادتی بھی کریں اور آپ کو پوچھنے والا ہی کوئی نہ ہو. یہ 2 رکنی بینچ نے جو یہ کام کیا ہے، یہ صرف اپنے جو پریڈیسیسرز ہیں جو ماضی میں ظلم زیادتی کر کے گئے ان کو ایک NRO دیا ہے، اور میں آن ایئر کہنے کو تیار ہوں بات بڑی عجیب سی ہے. یہ NRO تھا. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس چیز کو چیلنج کریں گے، بالکل میں آپ کی بات سے پارشلی ایگری کر رہی ہوں. جو آپ نے اپنا پورا کتھاسس کیا بالکل غلط ہوتا رہا ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ. اب جس طرح سے گواہیاں آ رہی ہیں وہ پتہ چل رہا ہے. لیکن اگر آپ سابق چیئرمین نیب کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے، آپ سابق چیف جسٹس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے، اگر ہم سابق آرمی جو چیف ہے چاہے وہ پرویز مشرف صاحب ہوں ان کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے، تو پھر تو یہ پاکستان کیسے چلے گا آگے؟ یہ واقعی میں پھر ایک نیوکلیر پاور نہیں، یہ تو ایک بنانا ریپبلک ہے. اتنے بے بس ہیں سیاستدان، اتنی بے بس ہے پارلیمنٹ، اتنی بے بس ہے ریاست. نہیں، میرا خیال ہے اتنی بے بسی نہیں ہے. اور جو ریفرنسز دائر کیے گئے ہیں وہ جسٹس مظاہر نقوی کا ریفرنس ہو. اب میں کیا کہوں بینی صاحبہ، مجھے تو لگتا ہے کہ میری پارٹی میں جتنا میں نے جوڈیشری کے اس رول کو بے نقاب کرنے میں کردار ادا کیا ہے، میرا خیال ہے بڑے کم لوگوں نے کیا ہوگا. وہ جسٹس مظاہر نقوی کا کانڈکٹ ہو، وہ جسٹس ثاقب نثار کا کانڈکٹ ہو، وہ جسٹس عمر عطا بندیال کا کانڈکٹ ہو. اور میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں، میرا تعلق ایک فیملی سے ہے جس کا جوڈیشری کا بیک گراؤنڈ ہے. میں نے کبھی زندگی کے اندر ذاتی تعلق، سلام دعا یا سوشل جو ایک آپ کا کانٹیکٹ کسی کے ساتھ ہوتا ہے اس کو آڑے نہیں آنے دیا. ہمیشہ میرٹ پہ بات کی ہے، اور اس لیے میں چپتا بھی ہوں. بہت سارے جج صاحبان کو مجھے بڑے پیغامات بھی دیے جاتے ہیں کہ چپ کر جاؤ، فلاں کر دیں گے، دھمکا کر دیں گے. میں کبھی نہ ڈرا نہ گھبرایا. اب مظاہر نقوی کا ریفرنس دائر کیا ہوا ہے، کس نے روکا ہے کہ اس کو سماعت کے لیے مقرر نہ کریں؟ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے خلاف ریفرنس پینڈنگ ہے، کس نے روکا ہے کہ سماعت کے لیے اس کو مقرر نہ کریں؟ پارلیمان کی کمیٹیز بنائی گئی ہیں، ہر دوسرے دن سٹے آرڈر آ جاتا ہے. تو یہ دیکھیے، ہم نے پارلیمان کی کمیٹیز بھی بنائی، پارلیمان نے قانون سازی بھی کی، بینچز کی فارمیشن کے اوپر، اپیلز کے اوپر، ریویوز کے اوپر، ریفرنس بھی دائر ہیں. اب ریٹائرڈ ججز کو پروٹیکشن دینے کے لیے 2 جج صاحبان نے غیر آئینی فیصلہ دینے مفلوج کر دیا گیا ہے، حکومت بے بس ہو چکی ہے، ہیلپ لیس ہے.
نہیں بے بس تو نہیں ہوئی، مگر جج صاحبان نے پارلیمان کا رول ازیوم کر لیا ہے. قانون سازی ایک بنیادی اختیار ہے پارلیمان کا، اور وہ پارلیمان کا استحقاق ہے، پارلیمان کا اختیار ہے، پارلیمان کی رسپانسبلٹی ہے. مگر جب یہ بینچز کی فارمیشن کا قانون آیا، اس کو مارز وجود میں آنے سے پہلے ہی ختم کر دیا گیا. وہ ایکٹ نہیں بنا تھا، اس پہ سٹے دے دیا گیا. تو جو جوڈیشری نے if I may use the word کھلواڑ کیا ہے آئین کے ساتھ، اور ہر دور میں کیا ہے، نظریہ ضرورت کے تحت ہو یا اپنی ساکھ کو بچانے کے لیے ہو، یہاں پہ جوڈیشل مرڈر ہو جاتے ہیں. یہاں پہ پاناما جیسی تاریخ کی سب سے بڑی جو ہے وہ ناانصافی ہو جاتی ہے پاکستان کی. ایک 3 ٹائمز الیکٹڈ وزیر اعظم کو گھر بھیج دیا جاتا ہے، سزا دے دی جاتی ہے. سپریم کورٹ کے ججز اس کو سپروائز کرتے ہیں، اور ان کے اپنے اگر آپ اعمال دیکھیں تو یہ ریفرنس دائر ہو جائے تو اس کو سماعت کے لیے مقرر نہیں ہونے دیتے. آپ چیف جسٹس ہیں، ان کے خلاف کسی شہری نے ریفرنس دائر کیا ہے، یہ تو طے ہے کہ چیف جسٹس کے خلاف جو ریفرنس دائر ہوگا وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں چیف جسٹس اس کی سماعت میں شریک نہیں ہوں گے، سماعت نہیں کریں گے. سیکنڈ سینئر موسٹ پیونی جج اس کو کریں گے، اس کی سماعت کو. مگر اس کو مقرر کرنا سماعت کے لیے، اس پہ قانون اور آئین خاموش ہیں. اب اگر آپ پارلیمان کا کام بھی خود کریں گے، حکومت کا کام بھی خود کریں گے، تو پھر مجھے بتائیے کہ یہ جو آرٹیکل 209 ہے، جو ریفرنس دائر کرنے کا اختیار ہے، یہاں تو عطا صاحب آپ کی بے بسی نظر آ گئی کہ ہم سابق چیف جسٹس کے اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرا سکتے، ہم سابق آرمی چیف کو اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرا سکتے، ہم سابق چیئرمین نیب کو بھی اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرا سکتے. لیکن وہ جو کرپٹ ٹولہ ہے 5 لوگوں کا، جس کی نشاندہی بار بار آپ کے اپنے علیم خان صاحب کر رہے ہیں، اور اس لیے میں کہہ رہی ہوں آپ کے اپنے علیم خان صاحب کر رہے ہیں بیکاز PMLN شیئرز ویری گڈ ٹائز ود علیم خان صاحب. کل میں ان کا ٹیلی ویژن شو کے اوپر انٹرویو دیکھ رہی تھی، ویری ویل کنڈکٹڈ انٹرویو، بڑا انفارمیٹیو انٹرویو تھا، جس کا وہ بتا رہے تھے کہ جی کرپٹ 5 کا ٹولہ کون کون سا ہے. مجھے پتا آپ کو پتا ہوگا، آپ کو تو انہوں نے آف دا ریکارڈ بھی بتا دیا ہوگا، لیکن میں پھر بھی آپ کو بتا دیتی ہوں. وہ جنرل فیض کی بات کر رہے ہیں، وہ بشرا بی بی کی بات کر رہے ہیں، وہ فرح گوگی کی بات کر رہے ہیں، وہ عثمان بزدار کی بات کر رہے ہیں، وہ عمران خان کی بات کر رہے ہیں. بھائی علیم خان صاحب آپ کے اپنے، ان سے پوچھیں، ان کو گواہ بنائیں اور آپ کاروائی کریں. یہ جو کرپٹ 5 کا ٹولہ ہے، دیکھیں میں ایک تو بات بڑی واضح ہے، 9 مئی کے بعد ادارے نے ایک انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کا میکنزم وضع کیا. 9 مئی کے بعد پہلی دفعہ تاریخ میں DG ISPR نے ایک پریس کانفرنس کی اور کہا کہ ہم نے فلاں فلاں افسران کے خلاف کارروائی کی ہے، فلاں فلاں افسران کی فیملیز کے خلاف کارروائی کی ہے، فلاں کی بیوی، فلاں کی نواسی، فلاں کا داماد، اور سرونگ آفیسرز کو بھی اس میں ہم نے ریپریمانڈ کیا ہے. تو یہ بڑی اچھی بات ہے، بڑی حوصلہ افزا بات ہے کہ اگر انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کا میکنزم وضع کیا گیا ہے تو وہ بہت میرا خیال ہے ایک اچھی ریئلائزیشن بھی ہے، ایک اچھی بات بھی ہے. جہاں تک بات ہے فرح گوگی کی، بشرا بی بی کی، تو بشرا بی بی تو اتنے کیسز میں مطلوب ہیں. اب میں تو بہت سارے کیسز کو خود بھی دیکھ رہا ہوں، اور بہت سارے کیسز میں معاونت بھی فراہم کرتے ہیں ہم، جہاں پہ ان کا رول نظر آتا ہے. اب مجھے بتائیے نا، جو لیا میں 5000 کنال زمین عظما خان صاحبہ جو ان کی ہمشیرہ ہیں خان صاحب کی، انہوں نے لی ہے، اور جس طریقے سے بے دردی کے ساتھ وہاں کے عوام کو لوٹا گیا ہے، ہر کیس میں یہ بیل لینے پہنچ جاتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ بشرا بی بی یا فرح گوگی ان کے حوالے سے کوئی کسر چھوڑی گئی ہے. ہر کیس جو ان کا ہے اس میں یہ بیل پہ ٹرائل بھی شروع نہیں ہونے دیتے. آپ نے کہا کوئی کسر چھوڑی گئی ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے، allow me to say this and please listen to me for a minute. I'll really appreciate that تاکہ مزید کلیئرٹی آ جائے سننے والوں کو. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آپ کی جو پوری حکومت ہے نا، وہ سر جوڑ کے روز بیٹھ جاتی ہے. جس طرح چیئرمین پاکستان تحریک انصاف روز سر جوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ انہوں نے نئی سازش کیا کرنی ہے، آپ لوگ سر جوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم نے چیئرمین PTI کو کس طرح جیل بھیجنا ہے، کیسے ان کو ہم لوگوں نے ان کے گرد جو ہے وہ نرغہ ٹائٹ کرنا ہے، اور پھر راتوں رات ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نیب کی ترمیم آ جاتی ہے. اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی اگر چیئرمین پاکستان تحریک انصاف زبان پاک میں ہی بیٹھے ہیں، آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی کسر نہیں چھوڑے گی، اور پھر بھی اگر وہ سلاخوں کے پیچھے نہیں ہے، اور آلریڈی ایک مقدمہ جو مئی میں درج ہوا ہوتا ہے اس کے اندر آپ نامزد کر دیتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کو، اب تو یہ تو تاثر جائے گا چیخ چیخ کر اوپن اینڈ کلیئر کہ آپ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کر رہے ہیں، بیکاز یو پیپل آر گیٹنگ ڈیسپریٹ ٹو پٹ ہم بیہائنڈ بارز.
نہیں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. اب 5 کیرٹ کی انگوٹھیاں جب رشوت میں مانگی جائیں گی، توشہ خانہ کے تحائف جو اربوں روپے کے ہوں گے ان کو اونے پونے بیچ دیا جائے گا اور ان کا پیسہ ہڑپ اور ہضم کر لیا جائے گا. جب القادر کے نام پہ ایک ٹرسٹ بنا کے یونیورسٹی بنائی جائے گی، اب دیکھیں نا کیسز کہاں کہاں چل رہے ہیں، یہ سمجھنے کی بات ہے. توشہ خانہ میں جو ای سی پی کی کمپلینٹ تھی جو ہمارے ایم این ایز کی طرف سے کی گئی، اس میں خان صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا گیا. کرمنل کمپلینٹ سیشن کورٹ میں فائل کی گئی. اب اس میں جو خان صاحب نے تحفے بیچے ہیں اور ان کی رقم موصول کی ہے اور یہ ایڈمٹ کیا ہے کہ میں نے تحفے بیچے تھے، یہ گھٹیا حرکت ہے. ایک زیب نہیں دیتا کہ آپ کو کوئی ہیڈ آف اسٹیٹ تحفہ دے ایز پرائم منسٹر اور آپ اس کو بیچ دیں. چلیں آپ نے وہ گھٹیا حرکت کی، آپ نے اس کو بیچ دیا، پھر آپ نے وہ جو بیچا مہنگا بیچا، ڈکلیئر پیسے کم کیے اور وہ جو کم پیسے ڈکلیئر کیے وہ بھی اکاؤنٹ میں نہیں آئے. وہ جو کیس چل رہا ہے، آج بھی ہم کورٹ میں موجود تھے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں 2 ہفتے بحث کرنے کے بعد کہا کہ جی ہمیں چیف جسٹس پہ اعتماد نہیں ہے. وہ چیف جسٹس نے کہا کہ یہ تو فیصلہ محفوظ میں کر چکا ہوں، آپ نے 2 ہفتے میرے سامنے بحث کی ہے. وہ انہوں نے کیس بھیج دیا ٹرائل کورٹ کو کہ دائرہ اختیار کا تعین ٹرائل کورٹ کرے. آج جب ٹرائل کورٹ میں سننے لگے تو سپریم کورٹ میں انہوں نے درخواست دائر کر دی. تو دیکھیں توشہ خانہ کا کیس اپنی سپیڈ پہ چل رہا ہے اور بالکل ٹرائل کورٹ میں چل رہا ہے. کوئی اس میں انڈیو ہیسٹ جسے کہتے ہیں، کوئی اجلت نہیں دکھائی گئی. القادر کا 190 ملین پاؤنڈ کا کیس وہ اپنی پیس پہ چل رہا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی پرسن اسپیسیفک لیجسلیشن کی گئی ہے. عمران خان صاحب کے سارے کیسز ان کا ان ترامیم سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ انویسٹیگیشن کی سٹیج کراس کر چکے ہیں. اچھا، جس طرح سے میرے پاس وقت کم ہے عطا صاحب، جس پیس کی آپ نے ذکر کیا ہے نا، اس پیس سے ایز این پولیٹیکل کامنٹیٹر میں نے یہ اینالائز کر لی ہے کہ آپ لوگ کو کوئی جلدی نہیں ہے کسی بھی قسم کی بڑی کارروائی کے لیے، جس کا یہ مطلب ہے کہ نواز شریف صاحب کو شاید جلدی نہیں ہے پاکستان آنے کی، جس کا یہ مطلب ہے کہ شاید انتخابات کے لیے کسی کو جلدی نہیں ہے. نواز شریف صاحب جولائی میں واپس آ رہے ہیں کہ اگست میں آ رہے ہیں؟ جسٹ ٹیل می دیٹ. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے کیسز رائپ ہیں کنوکشن کے لیے کیونکہ انہوں نے چوری کی ہے، ثابت ہوئی ہے. تو اس لیے وہ تو ایک اپنی پیس پہ چلیں گے اور وہ اب فائنل مراحل میں داخل ہو چکے ہیں. تو وہ بالکل ایک حقیقت ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ آپ کہنی کہ ہمیں جلدی نہیں ہے. پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی جلدی نہیں ہے، انصاف کی جلدی ضرور ہے. انصاف ہونا بھی چاہیے، ہوتا نظر بھی آنا چاہیے. میری ایسٹیمیشن میں، میری رائے میں، میری خواہش یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اگست میں پاکستان آئیں اور وہ پارٹی کو لیڈ کریں، الیکشن کیمپین میں پارٹی کو لے کے جائیں. اور جو ان کے ساتھ ناانصافیاں ہوئیں وہ ایک کے بعد ایک آپ دیکھ رہے ہیں کہ عدالتیں وہ بات کر رہی ہیں جو ہم نے 6 سال بعد کی کہ یہ سیاسی انتقام تھا. اور جہاں تک عمران خان صاحب کا سوال ہے، وہ ماسٹر ہے اس بات کے کہ وہ میرٹ پہ کیس کو آرگیو نہیں کرواتے، وہ ٹیکنیکلٹیز پہ جاتے ہیں، وہ سٹے آرڈر پہ جاتے ہیں، وہ دائرہ اختیار کو چیلنج کرتے ہیں. تو اب کیسز تو رائپ ہیں، آئیں اور سامنا کریں. تو اور جو میاں نواز شریف صاحب کے خلاف کیسز بنائے تھے وہ اتنے ویک اور جھوٹے کیسز تھے کہ وہ اپنی موت مر رہے ہیں. اور انشاءاللہ میاں نواز شریف سرخرو تھے اور ہوں گے اور آپ کے سامنے آ جائے گا. مشیر ہیں وزیر اعظم کے، ان کی خواہش، ان کی ایکسپیکٹیشن اگست کی ہے، جو کہ یہ ہمیں بتا کے جا رہے ہیں آج سیدھی بات زون کے اندر کہ نواز شریف صاحب کو یہ اگست میں پاکستان میں دیکھنا چاہتے ہیں لیڈنگ دا الیکشن کیمپینز. بہت بہت شکریہ آپ کا. ایک مجھے مختصر سا بریک لینا ہے، بریک کے بعد کہیں جائیے گا مت، کیونکہ بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گے ویری آنریبل شیلا رضا صاحبہ اور میرے ساتھ بنے ہوں گے بریگیڈیئر حارث نواز صاحب. ڈسکشن کو آگے لے کے چلیں گے. ول بی بیک شارٹلی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں سیدھی بات بینر سلیم کے ساتھ. اس حصے کے اندر مجھے جوائن کیا ہوا جی ویری آنریبل شیلا رضا صاحبہ نے، پاکستان پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں فرام دا گورنمنٹ بینچز. السلام علیکم، خوش آمدید. مجھے جوائن کر رہے ہیں جی ویری آنریبل بریگیڈیئر حارث نواز صاحب، انڈیپینڈنٹ اینالسٹ ہیں. السلام علیکم، خوش آمدید. حارث صاحب میں آپ سے آغاز کر لیتی ہوں. بریگیڈیئر صاحب یہ کیا ہو رہا ہے؟ مطلب پہلے کل ہمیں حامد خان صاحب یہ گواہی دے رہے تھے نواز شریف صاحب کے حق میں کہ بھائی ان کو تو نکالنے کا فیصلہ وہ لیکس کے بعد ہو چکا تھا اور اس کے بعد عدلیہ کا استعمال کیا گیا اس سازش کو منطقی انجام تک پہنچانے میں، اور آج لٹرلی احتساب عدالت لکھ کر کے یہ گواہی دے رہی ہے. اور میرے لیے الارمنگ یہ نہیں ہے کہ 3 دفعہ کے جو وزیر اعظم ہیں ان کو بریت مل گئی. میرے لیے الارمنگ یہ ہے کہ عدالت یہ لکھ رہی ہے کہ سابق حکومت نے وچ از دا پاکستان تحریک انصاف گورنمنٹ، انہوں نے نیب کو نواز شریف کا مستقبل تباہ کرنے کے لیے اس پلاٹ الاٹمنٹ کے ریفرنس پر مجبور کیا. دس از سو الارمنگ. جی سر.
نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ پہلے دیکھ رہے ہیں کیس رجسٹرڈ کب ہوا تھا. یہ بہت پرانا کیس ہے. جب یہ چیف منسٹر پنجاب تھے اس وقت کی بات ہے، 37 یا 30 ایئرز بیک. اس وقت یہ انہوں نے 54 بلاٹس ڈفرینٹ لوگوں کو، ججز کو اور جرنلسٹ کو الاٹ کیے تھے، اور وہ اس وقت کا کیس چل رہا تھا، اور اس میں 143 ملین روپیز کی تھی کہ جس میں حکومت پاکستان کو نقصان ہوا. آپ دیکھنا یہ کہ مجھے ایکچولی فرینکلی ڈونٹ ریمبر کہ یہ کیس کب رجسٹر. میرے خیال میں یہ نواز شریف کے وقت میں کیس رجسٹرڈ ہوا تھا جب پی ٹی اے کی حکومت نہیں تھی. یہ اٹ از برتھ جو کنفرمیشن. لیکن بات یہ ہے کہ سرپرائزنگ بات یہ ہے کہ ایک ناٹ دیٹ میں میاں نواز شریف کے خلاف ہوں یا نہیں چاہتا پاکستان بالکل آنا چاہیے، آ کے اپنے کیس فیس کریں، پہلے پروٹیکٹیو بیل لے لیں، اس کے بعد جا کے اپنے الیکشن کمپین کریں، پارٹی کو سنبھالیں، بالکل ٹھیک ہے. بٹ ایبسکانڈنگ میں کیس چلنا اور اس کے بعد ایبسکانڈنگ میں ڈیسائیڈ ہونا، دس از سرپرائزنگ. اور سیکنڈ کہ نیب اس میں جو ہے وہ اس کو پرسو نہیں کرتا، وہ اس پہ اعتراض نہیں کرتی پروسیکیوشن کہ نہیں جی اس میں ان کو سزا ہونی چاہیے، یا بھی ان کو آئیں تو پھر فیصلہ وہ دے سبمٹڈ کہ ہاں جی ٹھیک فیصلہ آپ کریں. یہ چیزیں نیب کی کریڈیبلٹی کو فرق ڈالتی ہیں. بیکاز جب آپ نے پروسیکیوشن کی اور اتنے سے کیس چلا رہے ہیں، ان ون فائن مارننگ یو کینٹ سے کہ جی ہم اس میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، کیس کو ڈیسائیڈ کر دیا جائے. اگر یہ کیس کم پیسوں کا بھی تھا، 143 ملین روپیز کا ہے جبکہ 50 کروڑ کا ہے، تو دیٹ وڈ ہیو بین ادر تھنگ. پھر وہ کیس ٹرانسفر ہو جاتا، آپ اینٹی کرپشن کو یا کسی اور سول عدالت میں چلے تو نیب سے نکلے، دیٹ آئی ایگری. بٹ جو ایگزونریٹ کر دینا، ایکوٹ کر دینا، یہ تھوڑی سی ہے جو باتیں میرے خیال میں نیب کو اپنی کریڈیبلٹی کے لیے ان چیزوں کو بہت خیال کرنا چاہیے. اور ادروائز ویسے پروٹیکٹیو بیل لیتے ہیں، آئیں جس کا مرضی کریں، لیکن جس طریقے سے کیسز ختم ہو رہے ہیں that makes a question mark to our accountability process. Yes, it's a question mark on the accountability process. نہ صرف نیب کے اوپر بلکہ آف کورس جوڈیشری کے اوپر بھی، جس طرح سے حامد خان صاحب نے کہا کہ جوڈیشری کا ایک استعمال کیا گیا ہے. شیلا رضا صاحب آپ اس کے اوپر کامنٹ کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں، بٹ مائی کوسچن ٹو یو از ڈفرنٹ بیکاز آپ حکومت شیئر کر رہے ہیں. اور میرا تو سیدھا سیدھا آپ سے یہ سوال ہے کہ آج استحکام پاکستان پارٹی کے جو سیکریٹری جنرل ہیں اون چودھری صاحب، وہ گئے اور عدالت سپریم کورٹ، اور وہاں پر انہوں نے جا کے کہا کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کو کالعدم قرار دیا جائے، ان کی جو سیاسی سرگرمیاں ہیں ان کو ختم کر دیا جائے. سادہ سا سوال یہ ہے کہ بے شک وہ استحکام پاکستان پارٹی کے سیکریٹری جنرل ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ مشیر وزیر اعظم بھی ہیں، وہ عہدہ چھوڑ بھی نہیں رہے ہیں، ان کو اس عہدے سے نکالا بھی نہیں جا رہا. تو بھائی یہ ساری چیز، یہ پوری کی پوری پٹیشن، یہ پوری کی پوری ریکویسٹ سپریم کورٹ کے اندر حکومت کیوں نہیں دے رہی ہے؟ استحکام پاکستان پارٹی یا پھر مشیر وزیر اعظم کیوں دے رہا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے انڈیویجول کیپیسٹی میں دیا ہو، لیکن وزیر اعظم صاحب کو اپنے مشیر سے یہ بالکل پوچھنا چاہیے. میں آپ کو سیکنڈ کرتی ہوں کہ آپ نے ڈسپلن میں رہتے ہوئے ہیں، اگر آپ ڈسپلن میں ہیں تو یہ کام کیوں کیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا ہم یہ سمجھیں اس بات سے کہ استحکام پاکستان پارٹی حکومت کا حصہ ہے اگر وہ مشیر بھی ہیں؟ تو یہ سوال میں سمجھتی ہوں کہ آپ کو کرنا چاہیے. مریم اورنگزیب صاحبہ سے پوچھ لیں، وہ اسپوکس پرسن ہے. باقی جو آپ کی گفتگو جس میں نے حصہ نہیں لیا، میں نے اس میں حصہ لینا چاہتی ہوں. دیکھیے میں جس پارٹی کو ریپریزنٹ کر رہی ہوں، یہ زخم نیا نہیں ہے پاکستان کی تاریخ میں، یہ زخم نیا نہیں ہے. اور ویسے تو آپ مولوی تمیز الدین سے چلیں تو ہم یہ کہیں کہ جہاں تک زخم لگاتے لگاتے یہاں یہ وہ زخم جو تھا، وہ اس زخم سے جو ہے وہ آپ کا ملک جو ہے اس میں شگاف پڑا. وہ بنیاد رکھی گئی تھی بنگلہ دیش کے قیام کی، اور ظاہر ہے کہ صرف اس میں عدالت شامل نہیں تھی جس طرح سے ہوا. پھر اس کے بعد آگے چلیں تو کیا نہیں ہوا ہے اس ملک میں. ایک پارٹی کے سربراہ یہ کہتے ہوئے مر گئے، بڑی لمبی عمر پائی انہوں نے، کہ میں GHQ کا آدمی ہوں. اور ان کی ایک کتاب بھی ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے، اس کو تو ہم بعد میں ذکر کریں گے، لیکن ایک وزیر اعظم جس کا نام FIR میں نہیں تھا اور اس کو جو ہے آئین ایک طرف رکھ کے اس کا جوڈیشل مرڈر کیا گیا. تو جب بھی اس طرح سے فیصلے ہوئے اس میں عدلیہ کا بھی کردار نظر آ رہا ہے
اور تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اور اس طرح سے پارٹیاں کھڑی کرنا, ان سے جو ہے پاپولر پولیٹیشنز کو جو ہے وہ پیچھے کرنا, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. کبھی ایم کیو ایم بنائی جاتی ہے الطاف پیدا کر کے, کبھی مسلم لیگ فنکشنل بنائی جاتی ہے, اور منتخب وزیر اعظم کو پھانسی دینے کے بعد اس کی بیوی پہ ہر طرح کا دباؤ ڈالا جاتا ہے, اور اس وقت بھی وہ شیلا اگر ایسے پارٹیاں بیگم کھڑی نہیں ہوتی ہیں, ایسے پارٹیاں کھڑی کرنا غلط بات ہے, اور پھر اگر ایسے پارٹیاں کھڑی ہو جائیں تو پھر ان کو کالعدم کرانے کے لیے سپریم کورٹ جانا, کیا یہ ٹھیک بات ہے؟ مطلب ابھی بریگیڈیئر صاحب بات کر رہے تھے اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیس کے اوپر, ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. آپ لوگوں سے بات کرنے سے پہلے عطا تارڑ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ان سے بھی میں پوچھ رہی تھی کہ بھائی اگر ہم سابق چیف جسٹس کو نہیں پوچھ سکتے, اس کو اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرا سکتے, ہم سابق چیئرمین نیب کو اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرا سکتے, ہم سابق آرمی چیف کو اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرا سکتے, تو بھائی یہ ایٹ لیسٹ جو کرپٹ کا ٹولہ ہے جس کے بارے میں علیم خان بات کر رہے ہیں, علیم خان کی حکومت کے ساتھ یس ہے, علیم خان کی ایکسیپٹیبلٹی ہے, وہ جن 5 لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں, چیئرمین پاکستان تحریک انصاف فرح گوگی, بشرا بی بی, عثمان بزدار جیسے شخص کو آپ لوگ ٹچ نہیں کر پا رہے ہیں. ان کو اگر ٹچ کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے راتوں رات ایک قانون سازی کرنی پڑتی ہے, ترمیم کرنی پڑتی ہے, مطلب دال نہیں گل رہی ہے. تو یہ کرائسس ہے, یہ اپنے آپ میں ایک بڑی عجیب سی سچویشن ہے, اس کو آپ کیسے ایڈریس کریں گے؟ دس سیمز لائک اے بنانا ریپبلک رادر دین اے کنٹری. حکومت کا کام ہے کہ وہ ان کو سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس کافی ثبوت ہیں, اور جو ایک کام غلط ہوا ہے تو اس پہ کرے. اگر ثبوت نہیں ہے, آپ جو ہیں وہ ثابت نہیں کر سکتے, تو پھر آپ کیا, ہر ایکٹ ایک انتقامی سیاست کہلائے گا. تو اگر حکومت وقت کے پاس ثبوت نہیں ہے تو میں تو کچھ نہیں کر سکتی اس پہ. Brigadier Sahab, I have to take a break and let's discuss the third aspect after this short break. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد واپس آئیں گے اور ڈسکشن کو ریپ اپ کریں گے. ویلکم بیک جی, فائنل راؤنڈ آف ڈسکشن ہے. شیلا رضا صاحبہ, میں آپ سے آغاز کرنا چاہوں گی. سوال میرا دونوں پینلسٹ سے ایک ہی ہے. شیلا بی بی, آپ سے آغاز کرتی ہوں. کیا واقعی لیک آف سفیشینٹ ایویڈنس ہے یا پھر ایک پیس ہے, وہ پیس جس کا عطا تارڑ صاحب ذکر کر رہے تھے کہ بھئی ہر جو کیس ہے وہ اپنی ایک رفتار پر چل رہا ہے, اور جب وہ کیس اپنی رفتار سے منطقی انجام پہ پہنچے گا تو رزلٹس آنا شروع ہو جائیں گے؟ یا پھر جو تیسرا اسپیکٹ وہ یہ ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ سبھی کے ساتھ ڈبل گیم ہو رہی ہے, اور کہیں کوئی نہ کوئی سپورٹ ہے جس کی وجہ سے شاید چیئرمین پاکستان تحریک انصاف اور یہ جو کرپٹ 5 کا ٹولہ ہے اس میں سے کوئی بھی اریسٹ نہیں ہو پا رہا؟ اچھا, ایک بات تو یہ ہے کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ 2 بڑی پارٹیز جو ہیں وہ ایک تو انتقامی سیاست کا شکار نہیں ہے, اور نہ ہی وہ انتقامی طریقوں پہ چلنا چاہتی ہیں. ورنہ ایک دیوار پہ لکھا ہوا تھا جو نظر آ رہا تھا, لیکن انہوں نے نیب کے جو قانون ہیں اس کو بقول پی ٹی آئی کے ٹوتھ لیس کر لیا, اور بینیفیشری وہ ہیں. اسی طرح جو ہے ایک طریقہ کار ہے, اس کے حساب سے چل رہے ہیں. جہاں تک سہولت کاری کی بات ہے تو کم از کم بہت ساری جگہ سہولت کاری تو آپ کو خود بھی نظر آتی ہے, جس میں لوگ عدلیہ کا نام لیتے ہیں اور بہت ساری چیزوں کا نام لیتے ہیں. لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گی کہ سیاسی جماعتوں کو سوچ سمجھ کر قانونی کارروائی کرنی چاہیے. یہ نہ ہو کہ پھر کورٹ سے آواز آئے کہ یہ تو پکوڑوں کے کاغذ ہیں, ثبوت نہیں ہے, اور ہم نہیں چاہتے کہ کہیں پھر اور سے آواز آئے کہ آئیے ہمارے پاس آئیں اور ہم جو ہیں وہ از خود نوٹس لیں گے اور فلانا فلانا کریں گے. کیونکہ از خود نوٹس پہ بھی کیا ہم نے سوچ سمجھ کر چیئرمین نیب کو لامحدود اختیارات دیتے وقت نہیں ڈبل ٹرپل دفعہ سوچنا چاہیے؟ میں سمجھتی ہوں کہ ہم تو نیب کو ختم کرنا چاہتے ہیں, اور ابھی جو ترمیم ہوئی ہے اسے تو لامحدود اختیارات مل گئے. اب تو چیئرمین نیب اگر چاہے, کوئی اگر کوآپریٹ نہیں کر رہا ہے تو وہ 30 دن کے بجائے 300 دن رکھ سکتا ہے انڈر نیب کسٹڈی. میڈم جی ویری کوئکلی ریپ اپ کریں. کوآپریٹ کے لیے 30 ڈیز بہت ہوتے ہیں, اور اس کے میں اس کو یہ نہیں کیا جا رہا کہ پہلے گرفتار کیا جا رہا ہے اور پھر جو ہے 45 ڈیز کی ڈیٹینشن اور اس کے بعد اس کو بڑھا کے 90 ڈیز, جبکہ وہ کوآپریٹ بھی کر رہے ہوتے تھے. اگر کوئی کوآپریٹ نہیں کرنا چاہ رہا تو اور نہیں کر رہا 30 ڈیز کے بعد بھی کہ نہ اسے گرفتار کیا گیا ہے نہ اس کو جو ہے انویسٹیگیشن کے لیے ڈیٹینڈ کیا گیا ہے, تو اس کے بعد
اس کو جو ہے یہ اختیار دیا گیا ہے، لیکن پھر بھی میں سمجھتی ہوں کہ ساری جماعتیں جب بیٹھتی ہیں تو وہ قانون سازی کر رہی ہوتی ہیں، اور پھر بعد میں پتہ چلتا ہے، تو اب یہ اتنی ساری جماعتوں نے بیٹھ کے کیا ہے تو میں اس کو انگلی نہیں اٹھا سکتی۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ جی، آج کے لیے اتنا ہی۔ میں دونوں پینلسٹ کا شکریہ ادا کروں گی، اینڈ آف کورس پروگرام کے پہلے حصے میں عطا طاہرہ نے جوائن کیا، ان کا بھی بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ سی یو آل ٹمارو، اللہ حافظ۔